रोशनी के सफ़र में इजाज़ निसार आपको वेलकम करता है। ये रोशनी का सफ़र कैफ़े हुडी और सीओ क्लब की एक छोटी सी सर्विस है टुवर्ड्स कम्युनिटी एंड स्पेशली फॉर द यंग पीपल। नई नस्ल के लिए हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, ये प्लान किया है। इसका एक बुनियादी मकसद है इस प्रोग्राम का कि हम नई नस्ल को जो नई वैल्यूज़ हैं लाइफ की वो इनकलकेट करें, जैसे कि हारमनी है, टॉलरेंस है, रवादारी है, क़ुव्वत बर्दाश्त है, तकवा है, क़ुव्वत फ़ैसला है। ये कैसे इस्लाहियत हम अपनी नई नस्ल के अंदर पैदा करें, तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं, इसके अलावा जो प्रैक्टिकल दुनिया के जो लोग हैं, CEOs हैं और जो कि जो भी डिफरेंस मेकर हैं सोसाइटी में, गेम चेंजर हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं। आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, वो अंजुम ताहिर साहब हैं। ताहिर अंजुम साहब जो कि 6B के चेयरमैन भी हैं, CEO हैं। उन्होंने बड़ी हम्बल से स्टार्ट से इतनी बड़ी बिज़नेस की इंपायर करी, लेकिन सबसे बड़ा जो उनका तारुफ है कि इकबाल और कुरान के ये शहदाई हैं ये उसके जो सलूशंस हैं आजकल की मौजूदा जो हालात हैं, चैलेंजेस हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा ही डिफरेंट है, यूनिक है, जिसमें ज़कात, उशर और तौज़ीफ़ है। इसके ऊपर हम इनसे बात खैर हासिल गुफ्तगू करेंगे और हम सीख सकेंगे कि पाकिस्तान कैसे अपने जो कर्ज़ों से निजात पा सकता है। तो प्लीज़ वेलकम ताहिर अंजुम साहब। ताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मुझे ये बताइए सर कि रमज़ान के हवाले से ताहिर साहब कि क्या समझते हैं कि रमज़ान रोज़ा हमें क्या सिखाता है, ये तकवा क्या चीज़ है, कैसे हम अपने रमज़ान के मैक्सिमम रोज़ों को जो फ़वाइद हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में बताए हैं कैसे हासिल कर सकते हैं। जी, सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। रमज़ान हमें सबक सिखाता है मोहब्बत का, रमज़ान हमें सबक सिखाता है सब्र का। सब्र सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप सब्र करते हैं तो कोशिश करते हैं कि डोनेट करें, दूसरों को हिस्सा दे। सब्र दूसरों को हिस्सा देने का नाम है। और रमज़ान की एक अहम मिसाल है, जब आदमी भूखा प्यासा रहता है तो वो कोशिश करता है कि मेरे दूसरे लोग जो भूखे प्यासे हैं मैं उनको कुछ डोनेट करूं, कुछ उनको पेश करूं। तो रमज़ान जो है वो मोहब्बत और सब्र का मंबा है और ये हमें सबसे ज़्यादा रमज़ान में ही मिलता है। सर मुझे ये बताइए कि रमज़ान में सबसे जो पहला रोज़ा भी अभी कल गुजरा है परसों से, तो वो ज़कात लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो मौजूदा निज़ाम है ज़कात का और ये उशर का, आपके नज़र में इसके अंदर क्या सर इसमें बेहतरीन तब्दीली आ सकती है कि वक्त की जो हुकूमत है इससे फ़ायदा उठा सके? आपने इस पर बड़ी रिसर्च की है, प्लीज़ हमें गाइड करें, अवेयर करें कि ज़कात, उशर और तौज़ीफ़ का सिस्टम क्या है कुरानी और इकबाल के हवाले से, जो उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था, मॉडल था, जो उन्होंने अपनी किताबों में दिया, वो आज हम हमसे शेयर कीजिए ताहिर साहब। इस पाकिस्तान का तस्वर इल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने किया था। इल्लामा इकबाल अलैहि रहमा समझते थे कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम ही नाफज किया जाए। फाउंडर को पता होता है कि मैं किस लिए क्या चीज़ बना रहा हूँ। इल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने अपनी पहली किताब इल्मुल इक्तिसाद जो है 1903 में लिखी और 1916 में उनका पहला शायरी मजमुआ जो है वो शाया हुआ। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने पहले इकोनॉमिक्स के ऊपर काम किया, मुसलमानों की फलाह के ऊपर काम किया, और उसके बाद फिर जब वो समझ सके इक्तिसादियात को तो फिर उन्होंने शेर व शायरी के अंदर जो है वो कदम रखा और 1916 में दूसरी किताब उनकी शेर व शायरी की पहली किताब आई। तो ये बात वैसे हम बंदे को नहीं पता, वो उनको शायद समझते इकोनॉमिक्स नहीं, वो पहले इकोनॉमिक्स थे, बड़ी बात, और उसके बाद शायर थे। इस्लाम बड़ा ही प्यारा मजहब है। जब भी परेशानी हो तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखे, सारे मसले हल हो जाएंगे। इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला बजट है कि हमारा बजट तकरीबन जो रिकवरी होती है वो 43 से 45 खरब रुपए इकट्ठी हो रही है। और ये झूठ का निज़ाम, फ्रॉड का निज़ाम, चोरी का निज़ाम, एक दूसरे को धोखा दही का निज़ाम और सारे मामलात जो है, आप यकीन करें एज ए बिजनेसमैन जब आप सीट पे आते हैं, ये इनवाइस ऐसे कर दो, ये इनवाइस ऐसे कर दो, इसको अंडर इनवाइसिंग कर लो, इसको फलाह कर लो, सारा दिन झूठ बोलते हैं। नमाजें भी पढ़ते हैं, तहज्जुदें भी पढ़ते हैं, और मैं तो अपने आप को बीइंग पाकिस्तानी बड़ा शर्मिंदा महसूस करता हूँ
کہ یار اتنا جھوٹ, اتنا فراڈ, کہ کیا قیامت کے دن کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھائیں گے, کیا ہمارے طریقہ کار ہوں گے. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام زکوٰۃ, عشر اور توظیف یہ ہمیں آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اگر اب یہ نظام اڈاپٹ کر لیں تو اس ملک میں جو 43-45 کھرب روپے ہم اکٹھے کرتے ہیں, ہم ایک دم سے 120 کھرب روپے پہلے سال میں کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں رواج ہے کہ وکیل کو ہم پیمنٹ دیتے ہیں, ایک عام اچھا دکاندار وکیل کو 1 لاکھ روپے جمع کرواتا ہے کہ جی مجھے آپ میرا FBR میں پیمنٹ جو ہے وہ جمع کروا دیں. اب وکیل محترم 50,000 تو اپنی فیس رکھتے ہیں, 12,000 حکومت کو جمع کرواتے ہیں, اور 38,000 روپے کہتے ہیں کہ جی آپ کو سال میں کوئی تنگ نہیں کرے گا, آپ جو ہے وہ یہ پیمنٹ بھی میں نے رکھ لی ہے, آپ بالکل آرام سے سوئے. اب حکومت کو کیا ملا؟ صرف 12,000 روپے. اس کا میں آپ کو ایک اوپن چیلنج کرتا ہوں, لاہور کی کسی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ FBR اور وہاں کی مشترکہ جو مارکیٹ کمیٹی ہے وہ مل کے ایک پینل بنا لے اور ہر بندے سے پتا کرے کہ انہوں نے اس سال کتنا ٹیکس جمع کروایا ہے اور اس دکان کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے. انشاءاللہ جو ٹیکس جمع کروایا ہے اس سے کم از کم 4 گنا زیادہ اس کی زکوٰۃ بنتی ہوگی. اور وہ زکوٰۃ جب آپ کلیکٹ کریں گے تو میرا دعویٰ ہے کہ پہلے سال کے اندر ہم 120 کھرب روپے اکٹھے کر کے اپنے سارے مسائل حل کر سکتے ہیں. سر یہ جو آپ نے بتایا اتنا بڑی اماؤنٹ, لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ تعاون کریں گے؟ جو ٹیکس نہیں دیتے تو زکوٰۃ دیں گے؟ زکوٰۃ تو دینی منڈی ہے نا جی, ہر ایک نے زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ کا تو حساب ہے, زکوٰۃ تو لوگ لینا چاہتے ہیں لیکن اویئرنیس جو ہے زکوٰۃ کی وہ صحیح بتائی نہیں جاتی. لوگوں کو لوگ آنا نہیں چاہتے, یا حکومت کہ وہ کرندے جو چاہتے ہیں کہ جی رشوت تو پوری ہو جائے, زکوٰۃ ملے نہ ملے. رشوت ٹارگٹ پورا ہونا چاہیے, حکومت کا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے لوگ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سسٹم بنے کہ وہ سکون کی نیند سوئیں. تو زکوٰۃ جو ہے وہ بڑی اہم ہے, اور زکوٰۃ جب آدمی دیتا ہے مال پاک ہو جاتا ہے. میں الحمدللہ 40 سال ہو گئے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے, اور کسی سال بھی کاروبار میں نقصان نہیں ہوا, ہر سال برکت ہی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. سر یہ جو بینکوں کا نظام ہے وہ بینکوں میں جو 2.5% کٹوتی ہو جاتی ہے وہ مجھے اس میں لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ ایک تو وہ تو مجبوراً زبردستی کاٹ لیتے ہیں, اور دوسرا اس کا جو بیت المال میں جو پیسہ جاتا ہے وہ صحیح جگہ سے یوز نہیں ہوتا. اگر زکوٰۃ کاٹ بھی لیا جائے لوگ, اس لیے جو ٹرسٹ ہے وہ گیپ ہے اتنا بڑا ٹرسٹ کا کہ لوگ اس لیے نہیں دیتے, چاہے زکوٰۃ ہو چاہے انکم ٹیکس ہو, کہ لوگوں کی وہ جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر یوز نہیں کرتی, وہ اپنی عیاشیوں پہ یوز کرتی ہے. بیسیکلی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اونٹ کے گلے کی رسی کی بھی زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. اور انہوں نے ایک بہت بڑا فارمولا بتایا, جو مال ہے اس پہ زکوٰۃ ہے, جو مال ہے اس پہ زکوٰۃ ہے. اس سلسلے میں ایک بڑی لمبی تمہید جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بیٹے کو, آپ کے 3 بیٹے ہیں, ان کو آپ 1-1 کروڑ روپیہ دے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کاروبار کریں. پہلا بیٹا گھی آٹا چینی یا ٹریڈنگ کا کام کرتا ہے, اور کسی مہینے 0.5%, کسی مہینے 1%, کسی مہینے 2%, اور کسی مہینے کچھ نہیں کماتا. تو وہ سال کے بعد اس کا سرمایہ جو ہے وہ 9 لاکھ کے قریب بن جاتا ہے, انکریز ہو جاتا ہے, اور وہ اس پہ زکوٰۃ دے دیتا ہے. دوسرا بیٹا جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے, سال میں اس کی 2 فصلیں ہوتی ہیں, اور دونوں فصلوں کے اوپر جو ہے وہ بارانی کے اوپر جو ہے وہ 10% اور نہری کے اوپر 5% عشر پیش کرتا ہے. اور وہ تیسرا بیٹا جو ہے وہ انڈسٹری لگا لیتا ہے. اب انڈسٹری کے اوپر وہ 80 لاکھ روپے کی مشین لے لیتا ہے اور 10 لاکھ روپے کا ورکنگ کیپٹل کر لیتا ہے. 10 لاکھ روپے جو ہے وہ گاڑی لے لیتا ہے اور اپنا آفس بنا لیتا ہے. سال کے بعد
وہ عام علماء کرام کے پاس جاتا ہے کہ میری زکوٰۃ کتنی بنی ہے، وہ کہتے ہیں جی ورکنگ کیپٹل کتنا ہے، 10 لاکھ روپے، بس اس پہ زکوٰۃ دے دو، اور باقی چیزوں کی وہ چھوٹ کسی نہ کسی بہانے جو ہے نا وہ موجودہ علماء کرام ان سے دے دیتے ہیں، اس کا سرمایہ بڑھتا رہتا ہے، وہ ایک مشین کم پڑ جاتی ہے، اس کے بعد وہ دوسری مشین، تیسری مشین، چوتھی مشین، ایون وہ اس کا سرمایہ جو ہے وہ 1 کروڑ سے 50 کروڑ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ورکنگ کیپٹل پہ ہی زکوٰۃ دیتا رہتا ہے۔ یہ انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا خلا ہے۔ اس سلسلے میں سید ریاض شاہ صاحب اور ڈاکٹر حمدہ صاحب اور حمید الدین صاحب جو آج کل فرانس میں ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ انڈسٹری ہی پوری زکوٰۃ دے اور اس کے ساتھ توصیف دے۔ توصیف جو ہے وہ سمجھے کہ سیل ٹیکس کے قریب ہے۔ ڈاکٹر شیرازی اور ڈاکٹر بابر صاحب نے جو تحقیق کی ہے، انہوں نے بڑا تفصیل سے مکالمے لکھے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں سیل ٹیکس کا جو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے اس سے صرف 2% ہی ریکوری ہوتی ہے، باقی وہ ریکوری نہیں ہوتی۔ تو کیوں ہم 17% سیل ٹیکس لگاتے ہیں؟ ہم صرف 2% توظیف ہی لگائے، اور 2% توظیف جو ہے وہ عام جو کاروبار لوگ کرتے ہیں ان کے اوپر بھی 2% توظیف ہو، 2% سیل ٹیکس جو ہے وہ ہو، اور ہنرمند کے اوپر بھی 2% ہو، تو یہ ایک بہت بڑا توظیف جو ہے وہ کلیکٹ ہو جائے گا۔ آپ اسپیشلی دیکھیں کہ کرونا کے زمانے میں جب آپ لوگوں کو ڈونیٹ کرنا چاہتے تھے تو آپ کے پاس کوئی بایو ڈاٹا نہیں تھا، جو کہ ایک بڑی شرمناک بات تھی۔ ہر ملک کے پاس بایو ڈاٹا تھا، وہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے ملک میں کہاں کتنے غریب ہیں، انہوں نے کیا پیش کرنا ہے۔ تو توظیف کے حوالے سے جب سارے ملک کا ڈیٹا ہو تو جیسے سوشل سیکورٹی نظام ہے، وہ آپ بڑے مدد سے اپنے ملک میں سوشل سیکورٹی نظام لا سکتے ہیں۔ جو شخص جتنا پے کرتا ہے وہ اپنا 2% دے دے۔ مثلا ایک بندے کی جو ہے وہ ریکوری جو ہے وہ دکاندار کی 1 لاکھ روپے روز کی ہے تو وہ 2000 روپے تو بڑے مزے سے دے سکتا ہے۔ تو اس طرح ہم بڑے آرام سے جو ہے وہ اپنے ملک کو جو ہے توظیف سے جو ہے وہ ریکوری کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ سے ریکوری کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بڑا اچھا تھیسس جو ہے وہ 25-30 صفحے کا میں نے لکھا ہے، تو اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ پیش کر سکتے ہیں۔ سر یہ جو اویئرنیس ہے، یہ جو زکوٰۃ کے بعد جو عشر و توزیع بتایا، یہ عام بچوں کو یا عام لوگوں کو نہیں پتا، یا بزنس مینوں کو بھی نہیں پتا، تو کیا اس کا کوئی ایسا پلان ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ زکوٰۃ کے ساتھ عشر بھی ہے اور عشر کے ساتھ توزیع بھی ہے؟ میں تو بھائیوں کو کہتا تھا کہ یار بڑا کام کر لیا ہے، اب آپ مجھے فارغ کر دیں کہ میں ہر جگہ جا کے اذانیں دوں، تاکہ خدا را کوئی سسٹم ہم چینج کرے۔ کیا ہم اسی طرح مر جائیں گے اپنی زندگی کے اندر کر کے؟ اتنا پیارا نظام ہے کہ 2% آپ کا اس وقت جو ہے 30 سے 35% جو ہے وہ ہمارا انکم ٹیکس ہے، 30 سے 35، اور پھر ریکور نہیں ہوتا۔ اور کہ آپ 2% زکوٰۃ کا نظام لگا لیں اور 2.5% زکوٰۃ اور 2% توظیف لگا لیں تو ایک بہت بڑی ریکوری جو ہے وہ اکٹھی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے، حکومت سوچے کہ ہم نے کس طرح جو ہے اس کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ بہت سے لوگوں نے وعدے تو بڑے کیے تھے کہ ہم جو ہے وہ سسٹم کو چینج کریں گے۔ سسٹم کیا چینج کرنا ہے؟ سسٹم کی چینج تو صرف یہی ہے کہ آپ جو ہے کوئی ایسا نظام لے کے آئیں کہ جو رشوت جس میں کلیکٹ نہ ہو، صرف جو ہے وہ ریکوری ہو۔ تو اویئرنیس کے لیے آپ نے کوشش کی، میں آپ کا مشکور ہوں کہ اس طرح آواز جو ہے پہنچے گی، اور علماء کرام کو چاہیے، دانشوروں کو چاہیے کہ صرف جب تک ریکوری نہیں ہوگی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ سر مجھے یہ بتائیں طاہر صاحب کہ یہ جو جیسے ہماری موجودہ جو سرکار ہے، حکومت ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، بہت زیادہ نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا۔ آپ ماشاءاللہ آپ نے قرآن پہ بھی اسٹڈی کیا ہے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو بھی اسٹڈی کیا ہے، علامہ اقبال کو بھی اسٹڈی کیا ہے۔ ان کی روشنی میں بتائیں کہ ریاست مدینہ کا ریئل کانسیپٹ کیا ہے، اور کیا واقعی یہ کوئی نعرہ ہے یا واقعی سچ مجھ میں حقیقت بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بڑے ادب سے آپ نمازیں جتنی مرضی پڑھ لیں، روزے جتنی مرضی رکھ لیں، حج جتنے مرضی کر لیں، اور
عمرہ جتنے مرضی کر لیں، کلمہ توحید کا آپ روز ورد کرتے رہے، لیکن جب تک آپ زکوٰۃ، عشر اور توظیف کا نظام بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے، مسلمان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی تب ہی آئے گی جب آپ معاشی نظام کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں گے۔ جب تک معاشی نظام نہیں ہوگا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ریاست مدینہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سسٹم لائے تھے، وہاں بھوکا کوئی سوچتا ہی نہیں تھا، لوگوں کے پاس اتنے پیسے تھے کہ تقسیم کرنے کے لیے کہ ہر بندہ خوشحال تھا۔ تو یہ صرف نعرہ ہے، اور خدا را اس نعرے کی بجائے تو پریکٹیکل کرنا شروع کرے تاکہ لوگ جو ہے نا عذاب سے، مصیبت سے، پریشانی سے نکلیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ آخر میں جاتے جاتے مجھے علامہ اقبال کے حوالے سے آپ نے اتنا زبردست بتایا، کوئی دو چار اشعار سنا دیجئے کہ جو واقعی یہ جو صحیح جو ایک انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو سکے، کیونکہ اقبال جو ہیں آپ بہت زیادہ، آپ نے اقبال کی دیوار بھی بنائی چیمبر آف کامرس سے مل کر، تو اقبال کے آپ عاشقان اقبال میں سے ہیں۔ اقبال کا اگر جو فلسفی، جو خودی کا جو سبق ہے، سر اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ کیسے نئی نسل کو ہم یہ خودی کا سبق دے سکیں اور یہ اقبال کا جو پیغام پہنچا سکیں۔ اقبال نے یہی فرمایا تھا، خودی نہ بیچ۔ اب اور دوسری طرف جو کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ زکوٰۃ کے نظام کے متعلق جو میں نے تفصیلی عرض کیا ہے، اس سلسلے میں میں تھوڑا سا ٹائم مزید لوں گا کہ فیکٹریز کے لیے 5 ماڈل جو ہے نا ان کی جو ہے نا میں نے تیار کیے ہیں ڈفرینٹ قسم کی، کہ فیکٹریز کیسے زکوٰۃ دیں گی۔ ان کی بیسیکلی جو ہے وہ لینڈ، بلڈنگ، پلانٹ اینڈ مشینری، آفس، الیکٹرک، فرنیچر اور یہ ساری چیزیں، ان کے اوپر 5 ماڈل جو ہے نا ڈفرینٹ تیار کیے ہیں۔ اور سر آپ نے ریسرچ کیا ہے؟ جی ریسرچ کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا مختلف جو ہے فیکٹریز کے لیے لاہور چیمبر کے اندر ہم نے وی این آف اقبال جو ہے وہ گروپ بنایا ہے، اور وی این آف اقبال جو ہے وہ کمیٹی بنائی ہے، اور ان دنوں میں جنرل سیکرٹری صاحب سے رابطہ کر کے کوئی شخص بھی اپنی فیکٹری کے لیے زکوٰۃ کی صحیح تفصیل جاننا چاہے یا وہ سوالات کرنا چاہے، اس کے لیے ہماری کمیٹی حاضر ہے۔ جنرل سیکرٹری صاحب چیمبر کے جنرل سیکرٹری صاحب سے رابطہ کر کے ہم جب بھی وہ کہیں گے ہم وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، کوئی فائنانس کے بندے ہیں یا کوئی جنرل کوئی یہ آدمی؟ جی ہمارے ساتھ سب سے خوشی کی بات ہے کہ ایف بی آر کے سابقہ چیئرمین انصر جوید صاحب ہے، اس کے بعد مفتیان ہیں، اسکالرز ہیں، ڈاکٹر حمزہ مصطفی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ڈاکٹر سید ریاض۔ جی 25 سال سے تقریباً میں کام کر رہا ہوں اس کے اوپر، اور 25 سال سے یہ اذانیں دے رہا ہوں کہ خدا را کسی طرح جو نظام ہے اس کی جگہ جو ہے وہ دوسرا نظام لے آئیں، توظیف کا نظام لے آئیں، عشر کا نظام لے آئیں، زکوٰۃ کا نظام لے آئیں، تاکہ ہم سب خوشحال ہو سکے، پاکستان خوشحال ہو سکے۔ آپ یہ سوچیں کہ جہاں ہماری ریکوری 45-46 خرب روپے ہوتی ہیں، وہاں سے وہ ڈبل بھی ہو جائے تو کتنا سکون آ جائے پاکستان میں۔ ہم قرضے بھی دیں، سب کچھ دیں، خوشی سے رہیں، خوشی سے کاروبار کریں۔ تو کیا رکاوٹیں ہیں اس میں؟ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے اتنے سے اذانیں دے رہے ہیں، سب سے بڑی 3 رکاوٹیں کیا ہیں جو آپ کے اس ویژن میں بنی ہوئی؟ سب سے پہلی رکاوٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بجلی کا ہے۔ بجلی کے بل، یا میں ایک آپ کو بڑی کھل کے ایک بات پتا کروں، میں نے بڑی ریسرچ کی کہ یہ جو رشوت ہے وہ کہاں جاتی ہے، لوگ رشوت بیچارے کیوں لیتے ہیں، مجبوری کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ جی گرمیوں میں انہوں نے بجلی کا بل دینا ہوتا ہے، اسی میں سونا ہوتا ہے، ایک تو وہاں پہ کر دیتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ بچوں کی فیسیں بہت زیادہ ہے، بچوں کی فیسیں وہ پے کر دیتے ہیں۔ ہر ایک کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھی جگہ جو ہے نا میرا بچہ پڑھے، تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا یہ حکومت، آپ نے آئی پی پیز کا دیکھا ہوگا، پیچھے لیب کے اندر کیس ہے کہ 70 کروڑ روپے جو ہے وہ آئی پی پی کے ایک یونٹ پہ لگائے گئے، اور انہوں نے جو آپس میں اس کا پروفٹ تقسیم کیا وہ 470 کروڑ روپے ہے۔ اب آپ بتائیں کوئی ایسا کاروبار دنیا کے اندر
کہ 70 کروڑ سے شروع کیا جائے اور 470 کروڑ روپے کچھ عرصے میں اس کا منافع تقسیم ہو. تو ایک تو بجلی کا مسئلہ ہے, دوسرا ایجوکیشن کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی فیسیں بہت زیادہ ہے. تو اگر گورنمنٹ یہ خیال کر لے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بجلی کا بل منیمم ہو اور ان کے بچوں کی فیسیں جو ہے نا وہ حکومت پے کر دے, تو میرا خیال یہ ہے کہ رشوت کافی حد تک کم ہو سکے گی. اگر رشوت کم ہوگی تو انشاءاللہ بہتر نظام کی طرف جو ہے نا وہ ہم چل سکتے. تو ایک تو رکاوٹ ہوگی نا رشوت جو لوگوں کی, جو لوگوں نے اپنے اتنا معیار زندگی بڑھا لیا, اور دو رکاوٹیں کیا ہیں لوگوں کی؟ وہ دوسری رکاوٹ جو ہے نا علماء کرام ہے کہ علماء کرام کو ہوتا ہے کہ جی زکوٰۃ بس میرے مدرسے کو دے دو, میں لے لوں. تو یہ ہے کہ روزہ جیسے صبر کا یقین دیتا ہے, صبر کا جو ہے وہ تلقین کرتا ہے, تو علماء اکرام کو بھی چاہیے کہ ہر وقت زکوٰۃ ہی نہ کلیکٹ کرتے رہیں. زکوٰۃ ہی وہ یہ نہ کرے کہ جی زکوٰۃ دینے کی طرف بھی آئیں, زکوٰۃ دیا بھی کریں. تو اگر فرض کیا علماء اکرام بھی اپنا قبلہ درست کر لے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کلیکٹ ہو سکتی ہے اور ملک کو جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے. سر آپ بیسیکلی انٹرپرینور بھی ہیں طاہر صاحب. ہمارے جو میں تو دیکھتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ بزنس کی ایکٹیویٹیز بڑھنی چاہیے اگر بے روزگاری ختم کرنی. بے روزگاری کا کوئی آپ کے پاس علاج ہے سر؟ ہمارے تو پرائم منسٹر نے لنگر خانے کھول دیے, لوگوں تو کہتے ہیں جی پہلے ہم روٹی کما کے کھاتے تھے اب ہمیں بھیکھیں مل جاتی ہے, ہمیں تو بکاری بنا دیا. دیکھیے جی اس کا جو سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ ہے, کہ آپ جتنی ایکسپورٹ کر لیں گے اتنی جو ہے نا وہ بے روزگاری آپ کی ختم ہو سکتی ہے. آپ کے جتنے سفارت خانے ہیں ان کے ساتھ بزنس مینس کا کوارڈینیشن ہو, چیمبرز کا کوارڈینیشن ہو, ان سے پوچھے کہ آپ کے یہاں کیا ڈیمانڈ ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے IQF ٹیکنالوجی پاکستان میں آئی ہے اور IQF سے جو ہے نا سبزیاں, فروٹس وغیرہ جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کرائیوجینک ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان میں ابھی تک کرائیوجینک کی صرف ایک مشین جو ہے نا وہ آئی ہے. اور یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے جو ہے اگر حکومت 100 یونٹ کی بجائے 1000 یونٹ بھی اس وقت لگائے کرائیوجینک یونٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ کرائیوجینک یونٹ سے جو پروڈکٹ سیف ہو سکتی ہے. مقصد یہ ہے کہ بجلی اگر 2 روپے یا 3 روپے, جیسے دبئی کے اندر ریٹ 2 روپے ہے, بحرین کے اندر 2 روپے ہے, سعودی عرب کے اندر یونٹ جو ہے وہ 2 روپے کا ہے. 2 روپے کا یونٹ اگر ہو جائے اور کرائیوجینک ٹیکنالوجی اگر ہم یوز کرنا شروع کر دیں تو ہم بہت ساری سبزیاں, پھل, ٹماٹر, مینگو, اتنی چیزیں جو ہے نا وہ پریزرو کر سکتے ہیں اور پریزرو کرنے کے بعد ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ملک میں بے روزگاری جو ہے وہ بہت جلد ختم کر سکتے ہیں. سر اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جانے سے پہلے سر کوئی اینی میسیج آف آپٹیمزم؟ بڑی مایوسی ہے سر کووڈ کی وجہ سے بھی, اور بہت زیادہ لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں, کاروبار بند ہو گئے ہیں, اسپیشلی جو چھوٹے درجے کے کاروبار ہیں جس کو ہم SMEs کہتے ہیں وہ تو کرونا سے ہٹ ہوئے ہیں. اس کا کوئی امید کی کوئی ہمیں بات بتائیں, کیسے ریوائیو کریں گے اکانومی کو سر؟ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو یہ ایک بہترین میسیج ہے, اور آج بھی اگر پوری قوم صرف اسی سبق کو پکڑ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ غریبی میں نام پیدا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا. لو جی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اسپیشل ایک ایسا جو ٹاک تھی جس کے اندر طاہر صاحب نے باقاعدہ طور پہ ایک بڑا زبردست ایک نقشہ دیا. باقاعدہ انہوں نے اتنی بڑی ریسرچ کی کہ زکوٰۃ, عشر و توزیع کا سسٹم اگر آ جائے, ہم اپنے قرضوں سے بھی نجات دے لیں, بے روزگاری سے بھی نجات مل جائے اور یہ پاکستان خوشحال ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. اس سیشن کو CO ٹوڈے پہ, جہاز نثار کے پیج پہ دیکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اور یہ جو آواز ہے ان کی, اور ایک ان کی اور بات میں بڑی پسند کرتا ہوں, اور کشمیر کے حوالے سے کہ ہر بندہ ایک پوسٹ لگا دے تو کم از کم لاکھوں بندے لگائیں تو کم از کم کشمیر کو بھی ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.